काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम मिलकर आजकल किताब पढ़ रहे हैं बैतुल अहज़ान, और इस किताब को पढ़ते हुए ये रीडिंग का पार्ट नंबर 9 है। और यहाँ पर हम अब पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है मशहूर मौर्रिख मसूदी की गुफ्तगू। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करें, मैं आपको ये बता दूँ कि हम कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं। हिस्सा अव्वल और 2 मुकम्मल करने के बाद हमने सफ़ा नंबर 75 से हिस्सा सोम का आगाज़ किया था, जिसकी मेन हेडिंग है रुदाद सक़ीफ़ा बाद रहलत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हवाले से तमाम तफसीलात हम जान रहे हैं, और ये हमने पेज 75 से शुरू किया था और ख़त्म होगा ये पेज 257 पे हिस्सा सोम। और अब हम रास्ते में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पेज 120 पर आ गए हैं। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। और अब यहाँ पर जिस हेडिंग से हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर बता देती हूँ कि मशहूर मौर्रिख मसूदी की गुफ्तगू सॉरी। आइए पढ़ते हैं। लिखा है अली बिन हुसैन मसूदी अब्दुल्ला बिन मसूद की औलाद में से हैं। उन्होंने मुरव्विजुज़्ज़हब नामी किताब लिखी। उनकी किताब पुरमानी तसव्वुर की जाती है, और वो अपनी इस किताब में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हालात में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मक्के में जितने भी बनी हाशिम थे उन सबको गिरफ़्तार करके शेब अबी तालिब में जमा किया। उनके इर्द गिर्द उसने बड़ी मिक़दार में लकड़ियाँ जमा करा दी थीं, और उसका इरादा ये था कि अगर बनी हाशिम ने उसकी बैत न की तो वो लकड़ियों को आग लगा देगा, और बनी हाशिम में से एक फ़र्द भी ज़िंदा न बचेगा। उन कैदियों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद मोहम्मद हनीफ़ा भी थे। और साथ ही लिखा है कि मसूदी आगे नकल करते हैं कि अमीर मुख्तार ने अबू अब्दुल्ला जदली जीम दाल लाम छोटी को 4000 का लश्कर देकर भेजा, और वो लश्कर लेकर मदीना आया और उसने बनी हाशिम को इस हलाकत से निजात दिलाई। मसूदी लिखते हैं कि नौफली ने अपनी किताब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के एक अक़ीदतमंद से नकल किया है कि हमाद बिन सलमा सीन लाम मीम है ने कहा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के इस फ़ेल पर जब लोग तनक़ीद करते थे तो उसका भाई उमरो बिन ज़ुबैर अपने भाई की वकालत करते हुए कहता था कि लकड़ियाँ जमा करने से अब्दुल्ला का मकसद बनी हाशिम को खौफज़दा करना था और उन्हें जलाना मकसूद न था, और वो चाहता था कि इस तरह से बनी हाशिम बैत करें। और यही अमल तो उमर बिन ख़त्ताब ने भी बनी हाशिम से रवा रखा था, और उसने भी तो उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा की थीं, क्योंकि वो बैत से पसो पेश कर रहे थे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि यानी कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने लकड़ियाँ जमा करके हज़रत उमर की सुन्नत पर अमल किया था। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। फिर नौफली ने लिखा कि इन अल्फाज की शरह यहाँ नहीं समा सकती, बल्कि अलबत्ता हमने मनाक़िब अहले बैत और उनकी सवाने हयात पर एक किताब लिखी है जिसका नाम हदायकुल अज़हान है, दाल अलिफ हमज़ा काफ, हदायकुल अज़हान है। उस किताब में हमने इन अल्फाज का मकसद भी वाज़े किया है। और अब अगली हेडिंग है चंद शिया उलमा की गुफ्तगू। इस हवाले से लिखा है कि मज़हब शिया के बुज़ुर्ग आलिम सैयद मुर्तज़ा अलम उल अहदा अल मुतवफ़ी 436 और हिजरी अपनी किताब अल-शाफ़ी में खाना फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जलाने के सिलसिले में काजी अल-क़ज़ात के कलाम की तरदीद करते हुए रकम तराज हैं कि आग लगाने के वाक़े को उलमाए शिया के अलावा ऐसे उलमाए अहले सुन्नत ने भी बयान किया है कि जो अहले सुन्नत के नज़दीक मुत्तहम नहीं हैं, मीम ते है मीम नहीं हैं, और किसी दलील के बग़ैर उन रिवायात को रद्द करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मशहूर मौर्रिख बलाज़री बेलाम अलिफ ज़ाल रे छोटिए बलाज़री अहले सुन्नत के काबिल वसूक़ आलिम हैं, और उलमाए अहले सुन्नत उनकी बयान करदा रिवायात को सही तस्लीम करते हैं। बलाज़री पर तशय्यो का इल्ज़ाम भी नहीं है। उस बलाज़री ने मदाइनी से नकल किया है
کہ حضرت ابو بکر نے ایک شخص کو علی علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ ان سے جبری بیعت لی جائے، مگر علی علیہ السلام نے بیعت نہ کی۔ بعد میں عمر آگ کی کچھ مقدار لے کر علی علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ حضرت فاطمہ نے ان سے کہا کہ فرزند خطاب، میں خیال کرتی ہوں کہ تو ہمارے گھر کو جلانے کے لیے آیا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ یہ کام تمہارے والد کی شریعت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت علی علیہ السلام گھر سے نکلے اور انہوں نے بیعت کی۔ اس روایت کو شیعہ راویوں نے مختلف اسناد و اسناد و طرق سے بیان کیا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اہل سنت کے بزرگ محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابراہیم سعید ثقفی نے اپنی اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی علیہ السلام نے مجبور ہو کر اس وقت بیعت کی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں دھواں داخل ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اگلی ساتھ ہیڈنگ ہے کہ سید ابن طاؤس کی گفتگو۔ لکھا ہے ملت شیعہ کے مایہ ناز عالم دین سید ابن طاؤس المتوفی 664 ہجری اپنی کتاب کشف المحجہ میں حضرت ابو بکر کی زندگی کی شرح اور ان کے لشکر اسامہ سے پیچھے رہنے اور سقیفے میں غین سواد بے غصب خلافت کے واقعات کے ضمن میں زواد میم نون ضمن میں اپنے بیٹے کو خطاب کر کے لکھتے ہیں کہ اس نے ان امور کو تو سر انجام نہ دیا کہ اس کے بجائے اس نے عمر کو تیرے باپ علی علیہ السلام اور تیری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر بھیجا، اور اس وقت عباس رضی اللہ اور بنی ہاشم کی ایک جماعت علی علیہ السلام علی و بطول علیہ السلام کے پاس موجود تھی، اور یہ لوگ تیرے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوگ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے آتے ہی حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت کے لیے گھر سے باہر نہ آئیں تو اس گھر کو جلا دو، جیسا کہ کتاب العقد الفرید کے مؤلف نے اپنی کتاب کی جلد 4 میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور اہل سنت محدثین نے جو کہ کسی طور بھی تشیع کے الزام سے متہم نہیں ہے، متہم نہیں ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جلانے کے متعلق جہاں تک میری تحقیق ہے آج تک کسی بھی بے رحم اور ظالم شخص نے انبیاء و اوصیاء کو نہیں جلایا، اور جلانے کا یہ کام صرف ان کے ہی مقدر میں آیا ہے۔ حد یہ ہے کہ آج تک کافر سلاطین کے بارے میں بھی یہ روایت نہیں پڑھی کہ انہوں نے بیعت نہ کرنے والے افراد کے گھر نظر آتش کیے ہوں۔ البتہ کافر سلاطین کی تاریخ میں دھمکیوں اور مار پیٹ اور قتل کرنے کے واقعات ضرور دکھائی دیتے ہیں، لیکن جلانے کا کوئی واقعہ تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس سلسلے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں آج تک کسی ایسے پیغمبر یا حکمران کے متعلق یہ واقعہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا کہ اس نے لوگوں کو غربت و ذلت اور خسارے سے نجات دی ہو اور انہیں دنیا و آخرت کی سعادت کی رہنمائی کی ہو، اور اللہ نے اس کی نبوت کی برکت سے جباروں کی سلطنت کا خاتمہ کیا ہو، اور پھر وہ پیغمبر یا حکمران دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی امت یا رعیت میں صرف ایک بیٹی چھوڑ کر گیا ہو، اور وہ لوگوں سے بھی یہ کہہ کر گیا ہو کہ یہ میری بیٹی دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس بیٹی کے 2 لڑکے ہوں گے کہ جن کی عمریں 7 برس کے لگ بھگ ہوں، تو کیا اس پیغمبر کی امت یا ایسے کسی حکمران کی رعیت کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی بیٹی اور اس کے نواسوں کو جلانے کے لیے آگ لے کر جائیں، اور بالخصوص جب کہ وہ بیٹی اور اس کے بیٹے اس پیغمبر یا حکمران کے لیے روح و جان کا درجہ رکھتے ہوں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم پیج نمبر 124 پہ آگے ہیں، اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ ایک عجیب داستان، آئیے مل کر یہ داستان پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے علامہ طبرسی کتاب الاحتجاج میں احمد بن حشام کی زبانی لکھتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں عبادہ بن سامت سواد الف میم تے سامت، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایک مشہور صحابی تھے، تو میں حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں عبادہ بن سامت کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا خلافت کے حصول سے قبل بھی لوگ حضرت ابو بکر کو دوسرے صحابہ سے افضل سمجھتے تھے؟ عبادہ بن سامت نے کہا کہ جب ہم کسی موضوع کے متعلق خاموش رہیں تو تمہیں بھی خاموش ہی رہنا چاہیے اور خواہ مخواہ کا تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام ابو بکر کی بنسبت خلافت
کہ ایسے ہی حقدار تھے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کی بنسبت نبوت کے حقدار تھے۔ مجھے وہ واقعہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ علی علیہ السلام اور ابو بکر و عمر دروازۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ پہلے ابو بکر داخل ہوئے، پھر عمر داخل ہوئے اور آخر میں علی علیہ السلام داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا یہ دو اشخاص تجھے پشت کر کے چلے جبکہ خدا نے تجھے ان کا امیر مقرر کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھول گیا تھا۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غفلت اور غلطی ہو گئی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ تو بھولے ہو اور نہ ہی تم سے غفلت ہوئی ہے۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم نے مقام رہبری اس کے ہاتھ سے چھین لیا ہے اور قوت و اقتدار کے حصول کے لیے اس سے جنگ اور جھگڑا کر رہے ہو، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تمہارے مددگار بن چکے ہیں۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم نے مہاجرین و انصار کو حصول دنیا کی اتنی رغبت دلائی ہے کہ وہ آپس میں تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اپنے اہل بیت کو مظلوم و مقہور دیکھ رہا ہوں۔ میم قاف ہے واو رے، مظلوم و مقہور دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا خاندان زمین کے اطراف و اکناف میں منتشر ہو چکا ہے، اور یہ بات خدا کے علم میں ثابت ہو چکی ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو ٹپکنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی الصبر الصبر حتی ینزل الامر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علی علیہ السلام، ان حالات میں صبر کرنا اور صابر رہنا یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ نازل ہو۔ خدا بندے بزرگ و برتر کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، اور صبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ تجھے اتنا اجر عطا فرمائے گا جسے لکھنے والے دو فرشتے شمار نہیں کر سکیں گے۔ اور جب تیرے ہاتھوں میں قوت و طاقت آ جائے تو تلوار اٹھا لینا اور اپنے مخالفین کو اس قدر مارنا کہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف واپس لوٹ آئیں، کیونکہ تو حق پر ہے، اور جو لوگ تیرے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ اسی طرح تیرے بعد تیری اولاد قیامت تک حق پر ہوگی۔ یہ ہم نے پیج 125 میں یہ مکمل کیا۔ اور اب سامعین، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ شقشقیہ۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے خلافت کا حقیقی آئینہ، یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ابن عباس رضی اللہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے عہد خلافت میں ان کے پاس بیٹھے تھے کہ خلافت کے معاملات کا ذکر چھڑ گیا تو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہم یہ خطبہ نہج البلاغہ سے نقل کر رہے ہیں۔ آئیے سامعین، ہم اس خطبے کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ، قاف ہے الف فے ہے، فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے، اور میں وہ کوہ بلند ہوں کہ جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے تنہا ہاتھوں سے بغیر کسی مددگار کے قیام کروں یا اس بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیرے پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے سے اپنی راہ اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ پھر یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ پھر آپ نے بطور تمثیل آشا، الف عین شین چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، آشا کا یہ شعر پڑھا کہ کہاں یہ دن جو ناقے کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن کہ جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ سامعین، اس کے حوالے سے حاشیے میں تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔
اب یہاں پر سمجھایا ہے حیان ابن سمین یمامہ میں قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار اور صاحب قلعہ و سپاہ تھا۔ جابر اس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے، اور آشا الف عین شین چھوٹی اے پر کھڑا زبر آشا، جس کا اصلی نام سیمون سین یہ میم و نون سیمون ابن قیس ہے۔ اس کی بزم ناؤنوش میں نون الف واو اس پہ حمزہ ہے اور نون واو شین ناؤنوش میں ندیم و مصاحب کی حیثیت رکھتا تھا، اور ندیم و مصاحب کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے انعام و اکرام سے خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس شعر میں اس نے اپنی پہلی زندگی کا موجودہ زندگی سے تقابل کیا ہے کہ کہاں یہ دن کہ جب رزق کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان کی مصاحبت میں آرام و چین سے گزر رہے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس شعر کو بطور تمثیل لانے کا مقصد عموماً یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ اپنے دکھ بھرے زمانے کا مقابلہ اس زمانے سے کر رہے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان عاطفت سے گزرتا تھا، اور ہر طرح سے غل و عیش غین لام غل و غین شین غل و غش سے پاک اور روحانی سکون کا سر و سامان لیے ہوئے تھا۔ لیکن محل تمثیل اور مضمون شعر پر نظر کرتے ہوئے یہ مقصود ہو تو بعید نہیں ہے کہ برسری اقتدار افراد کی زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے وقتی اور موجودہ حالات میں ان کے اقدار و اختیار کا فرق دکھلایا جائے۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میرے سامنے ان کی بات بھی نہ پوچھی جاتی تھی، اور اب یہ دور آیا ہے کہ یہ امور مسلمین کے واحد مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ حاشیے میں جو سمجھایا گیا تھا، اب آئیے ہم واپس پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تعجب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تو خلافت سے سپکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد کو دوسروں کے لیے استوار کر گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کو اونٹنی کے تھنوں کی طرح آپس میں بانٹ لیا تھا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت و درست محل میں رکھ دیا جس کے چرکے چہرے کاف بڑی ہے لکھا ہے، جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات پر ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا، اور جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی منہ زوری سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شگافتہ ہوا جاتا ہے، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔ ہم آ گئے پیج 129 پہ۔ پھر لکھا ہے اس کی وجہ سے خدا کی قسم لوگ کجروی، سرکشی، متلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا فرد خیال کیا۔ اے اللہ مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ۔ پھر لکھا ہے کہ ان میں کے سب سے پہلے کے مقابلہ ہی میں دوبارہ پڑھتے ہیں، ان میں کے سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جب وہ زمین کے قریب ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اس طرح پرواز کروں۔ اور اس کے حوالے سے یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، لکھا ہے کہ حضرت عمر کی قائم کردہ شورا ان افراد پر مشتمل تھی، حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان رضی اللہ، سعد بن وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر۔ یہ لوگ ایک مقام پر اکٹھا ہوئے۔ زبیر نے اپنا حق علی علیہ السلام کو دے دیا، اور طلحہ نے اپنا حق حضرت عثمان کو دے دیا، اور سعد بن وقاص نے اپنا حق عبد الرحمن کے حوالے کیا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد عبد الرحمن نے علی سے کہا کہ میں اس بات پر آمادہ ہوں کہ اپنا حق آپ کے حوالے کر دوں، بشرطے کہ آپ کتاب خدا اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روش شیخین پر عمل کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بلکہ میں کتاب خدا اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کروں گا۔ عبد الرحمن
عبدالرحمن بن عوف نے اپنی پیشکش عثمان رضی اللہ کے سامنے رکھی تو عثمان رضی اللہ نے اسے قبول کیا. اس طرح عمر کے پروگرام کے مطابق عثمان تک خلافت پہنچ گئی. حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188. اور اب سے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ان میں سے ایک شخص تو کینہ و اناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دامادی اور بعض ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگین اور چارے کے درمیان سرگین سین رے گاف یہ نون. اب میں شاید غلط پڑھ رہی ہوں اور ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ اسے کیسے پڑھوں. سرگین ہی ہے میرے خیال ہے، سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو کہ اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح کے اونٹ فصل ربیع کا چارہ چرتا ہے. ہم پیج 130 پہ آ گئے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اس کی رسی کے بٹے ہوئے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا. اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کے عیال کی طرح سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے اور وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے. مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا. گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے اسے سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھب گیا تھا یا کھب گیا تھا، کھب ہونا ٹھیک ہے، کھب گیا تھا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا تھا. دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زیرو چیزیں پیدا کیں. اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی گاف رے سین نون گاف چھوٹی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کے اونٹ کی باغ دوڑ اس کے کندھوں پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس کے اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کو اول سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور اس نے ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا. آپ اسے دیکھنے لگے. جب فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں. پھر لکھا ہے کہ جب حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس رضی اللہ، یہ تو شقشقہ گوشت کا وہ نرم لوتھڑا کہ جو اونٹ کے منہ سے مستی کے وقت نکلتا ہے، یہ تو وہ تھا جو ابھر کر دب گیا. ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اس کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک کہ وہ پہنچنا چاہتے تھے. تو سامعین، ہم نے خطبہ شقشقیہ کا کچھ حصہ جو کہ یہاں تک ابھی تک ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اس کے بعد جو کہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے علامہ ابن ابی الحدید کے استاد کی خوبصورت گفتگو. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ علامہ ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد مصدق میم سواد دال قاف مصدق بن شبیب واسطی نے 603 ہجری میں فرمایا کہ میں نے اس خطبے کو شیخ ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے جو کہ ابن خشاب کے نام سے مشہور ہیں پڑھا، اور جب اس مقام پر پہنچا کہ جہاں ابن عباس نے اس خطبے کے نامکمل رہ جانے پر اظہار افسوس کیا ہے تو ابن خشاب نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ابن عباس رضی اللہ سے افسوس کے کلمات سنتا تو ان سے ضرور کہتا کہ کیا آپ کے ابن
کہ جی میں ابھی کوئی حسرت رہ گئی ہے کہ جو انہوں نے پوری نہ کی ہو. انہوں نے تو نہ اگلوں کو چھوڑا ہے نہ پچھلوں کو. جو کہنا چاہتے تھے سب کہہ ڈالا. اب افسوس کا ہے کہ وہ اتنا نہ کہہ سکے جتنا کہنا چاہتے تھے. اور اب یہاں پر یہ جو ہم پڑھ رہے تھے علامہ ابن ابی الحدید کے استاد کی خوبصورت گفتگو یہ یہاں پر مکمل ہوئی. سامعین اس کے بعد ابن عباس کے سامنے درد دل کا اظہار ہے اور وہ تھوڑا سا تفصیل سے ہے تو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.